सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान मिर्जा और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। 100 प्याज और 100 जूते वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। हर कहावत या मुहावरे के पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। यह भी मालूम होगा गुजरे जमाने में बादशाहों का दौर था, वो अजब शहाना मिजाज रखते थे, पल में तोला पल में माशा। उनकी सजाएं भी अजीबो गरीब हुआ करती थी, कभी कुछ कहा करते थे कभी कुछ कहा करते थे और उसके साथ साथ ये नहीं सोचते थे कि मुल्जिम से उनकी कितनी वाबस्तगी है और कितनी कदीम वाबस्तगी है। ये उनका जुर्म साबित होता है नहीं, बस जो मुंह में आया वो कह दिया और वो हरफ आखिर हो गया। चूं चना अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। ऐसे ही मिजाज का हामिल एक बादशाह अपने एक वजीर से नाराज हो गया और उसे सजा देने पर तुल गया। किसी ने उसकी देरीना वफादारी याद कराते हुए माफी का दरख्वास्त की, लेकिन उसने नहीं सुनी। बादशाह ने कमाल सखाफत का मुजाहरा करते हुए उसकी वफादारी के सिले में उसके सामने 2 सजाएं रख दी, जो चाहे खुद इंतखाब कर ले। यानी या तो सरेआम 100 जूते खा ले या फिर 100 प्याज खा ले। सरेआम जूते खाने में वजीर साहब को थोड़ी सी सुबकी महसूस होने लगी तो उसने फौरन कहा कि नहीं भाई, 100 प्याज तो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन 100 जूते भी नहीं खाऊंगा, आप प्याज खिला लें। चुनाचा उसके आगे प्याज का टोकरा रख दिया गया। अब जनाब ने प्याज खाना शुरू कर दिया। अभी चंद एक ही प्याज खाए होंगे कि आंखों में आंसू आने शुरू हो गए, दम घुटता महसूस होने लग गया। मजीद प्याज खाने जान निकले लगी और मुतादिर उसे ऐसा फील होने लगा कि शायद उसकी जान निकल रही है। चीखने लगा, मैं 100 जूते खाने को तैयार हूं। फिर वजीर साहब को जूते लगना शुरू हो गए। अभी गिनती दर्जन तक ही पहुंची थी कि मर गया की दुहाइयां देने लगे। सजा देने वाला हाथ रुकवाया और गिड़गिड़ा के फिर फरियाद की कि भाई मुझे प्याज ही ला दो, मैं प्याज खाने को तैयार हूं। दोबारा से फिर प्याज उसके सामने रखी गई। अभी 2-4 प्याज ही खाई थी, फिर वावेला शुरू कर दिया कि यह नामुमकिन है, मैं जूते खाने को तैयार हूं। सारा दरबार तमाशे देखता रहा। वजीर घड़ी भर प्याज और फिर अगली घड़ी जूते खाने पर इसरार करते रहे। आखिरकार जब सजा मुकम्मल हुई तो मौसूफ 100 प्याज के साथ साथ 100 जूते भी खा चुके थे, यानी दोनों सजाएं मुकम्मल कर चुके थे। नाज़रीन, बदकिस्मती से पाक अमरीका ताल्लुकात की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मामला बात तो सच है मगर बात है रुसवाई वाली। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दोस्ती निभाई, हर अहम मौके पर उसका साथ दिया, लेकिन अमेरिका ने हमारी उन वफाओं का सिला क्या देना था। हमेशा हमारी कुर्बानियों को डॉलर्स में तोलता रहा, डू मोर की गर्दानें करता रहा और ये गर्दानें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती रही। और हम बेगानी शादी में, बेगानी जंग में अब्दुल्ला दीवाना बने फिरते रहे मगर हासिल फिर भी कुछ ना हुआ। अफगानिस्तान में पाकिस्तान 2 बार अमेरिका का इत्तेहादी रहा, लेकिन अमेरिका हर बार फसादी बनकर उभरा। उसने पाकिस्तान को माली मदद देने का ढोंग तो किया और इस मदद को ना सिर्फ पाकिस्तान पर जताया बल्कि डू मोर का मुतालबा भी हमेशा करता रहा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ दहशतगर्दी की जंग में शरीक हुआ। अमेरिका बहादुर ने इस जंग में क्या किया ये तो भाई वो जाने, लेकिन पाकिस्तान को इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी। होना तो यह चाहिए था कि इस जंग में दहशतगर्दी का सफाया होता, जो कि इस जंग का बुनियादी मकसद था। लेकिन आप अमरीकी अदाओं को देखें, उन्होंने दहशतगर्दी खत्म करने के बजाय दहशतगर्दी को बढ़ाने में काम किया। पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए गए जिसमें दहशतगर्द मरे नहीं, लेकिन आम आवाम की शहादतें जरूर सामने आई, जिससे मकसद साफ होने लगा। पाकिस्तान की मुश्किलात मजीद बढ़ने लगी, लेकिन अमरीका बहादुर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वो भूल गया कि यह पाकिस्तान ही था जिसने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को चलता करने में अहम किरदार अदा किया था। ये बात अमेरिका भी तस्लीम करता है कि पाकिस्तान के बगैर ये काम उसके लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। लेकिन अहम सवाल यह है कि इस अहम कामयाबी के बदले में पाकिस्तान को हमें क्या मिला। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बाद में मैं कौन तू कौन मामला बन गया। धमकियां, पाबंदियां, बंदिशों वाला मामला पाकिस्तान के साथ आंख मचोली करता रहा, यहां तक 9/11 का वाकया हो गया। यूं फिर एक बार अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी और हमने भी माजी के सारे गिले शिकवे भुलाकर फौरन हाथ जोड़कर इत्तेहादी बनना कबूल कर दिया और इत्तेहादी भी फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनना मुझे। लेकिन सफ़ अव्वल में खड़े होने से हमारा सारा निजाम ही दरहम बरहम हो गया।
امن و امان سے لے کے معیشت تک ہزاروں بلکہ لاکھوں لاشیں بھی ہمیں ہی اپنے کاندھوں پر اٹھانی پڑی، لیکن امریکہ کا شک اور اس کے مطالبے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ جب امریکہ پر مشکل وقت آیا، پاکستان نے اتحادی ہونے کا ثبوت دیا، لیکن دوسری طرف امریکہ کا دامن بے وفائیوں سے بھرا پڑا ہے، جس کا ایک تاریخ بابا ہے، ڈرون حملے۔ امریکہ نے 2004 میں ڈرون حملوں کا آغاز کیا۔ قبائلی علاقوں میں ہونے والے یہ حملے اگر پاکستان کو اعتماد میں لے کر کیے جاتے تو یقین جانیں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ جاتی، لیکن پاکستان کی مرضی کے بغیر کیے جانے والے ان حملوں سے فائدے کے بجائے صرف اور صرف نقصان ہوا، اور وہ بھی صرف پاکستان کو نقصان ہوا۔ دہشت گردوں کو فائدہ ہوا، پاکستان کو نقصان ہوتا چلا گیا، لیکن پاکستان کے اس اتحادی نے بھی پھر بھی یہ حملے جاری رکھے۔ ایک اندازے کے مطابق جناب افغانستان میں 13,000 کے قریب ڈرون حملے کیے گئے، جس میں 10,000 افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اب کی بار بھی پاکستان کو پھر سے دبانا چاہتا ہے اور اپنی مرضی کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے ماضی میں پاکستان کو ہمیشہ مایوس کیا، ہر اہم موقع پر دھوکہ دیا، اور اب بھی آپ دیکھ لیں امریکہ کے یہی لچھن نظر آ رہے ہیں۔ مطالبے ہم سے ہیں اور نوازشیں کس پر ہیں؟ ہمارے دشمن۔ اب امریکہ بھارت سے ہتھیاروں کے معاہدے کرنے جا رہا ہے جو خطے میں امن کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کا بھارت کی طرف جھکاؤ کیا ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ امریکہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی طرح سے ہمارا دوست نہیں؟ پچھلی حکومتیں اسی کشمکش میں وقت گزارتی چلی گئیں کہ آیا ہم امریکہ کو انکار کرنے کے متحمل ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ایسا کیا گیا شاید اس وقت ہمارے رہبروں کی نظریات ان کے مالی مفادات سے منسلک تھی، یا پھر پابندیوں کا ڈر تھا، جو بھی تھا، لیکن ساتھ ہم نے خوب دیا۔ سچ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی پر اچھا اور برا دونوں وقت آتے ہیں، لیکن ابھرتی وہی قومیں ہیں جو حالات سے ڈر کر نہیں بلکہ جرت، عزت اور غیرت پر مبنی فیصلے کیا کرتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بالکل درست کہتے ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور جو قومیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں جناب وہی ترقی کی منزل کو چھوتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ ایک مشہور قول ہے، غلطی ضرور کریں لیکن اس کو دہرایا نہیں جانا چاہیے، یعنی نئی غلطیاں کرنے کی گنجائش تو ہو سکتی ہے، لیکن پرانی غلطیوں کو دہرانے والا وہی ہوگا جو عقل اور سمجھ دونوں سے آری ہوگا۔ امریکہ کی مثال بالکل ایسی ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کو اپنا اصل رنگ دکھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے، ٹھیک ایسے ہی دوست اور دشمن کا بھی صرف برے وقت میں پتہ چلتا ہے، اچھے وقت میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، دشمن بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر آپ کا اچھا وقت چل رہا ہوگا۔ امریکہ کی مثال آپ کو ایک کہانی سے دیتا ہوں۔ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے بچڑا ذبح کیا اور اس کے بعد اس کو پکانے کے لیے آگ پر لگا دیا۔ بھائی سے کہا کہ ہمارے دوست کو دعوت دو اور کہو کہ ہمارے ساتھ مل کر آئیں، کھانا کھائیں، دعوت اڑائیں۔ اس کا بھائی باہر جاتا ہے اور پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ پکار کر چلا کر کہتا ہے، اے لوگوں ہماری مدد کے لیے آؤ، ہمارے بھائی کے گھر میں آگ لگی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک مجمع لگ جاتا ہے، لیکن اس مجمع سے کچھ لوگ صرف مدد کے لیے آئے، باقی لوگ صرف کام میں لگے ہیں، جیسے انہوں نے کچھ نہ سنا ہو، کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ لوگ جو کہ آگ بجھانے میں مدد کو آئے تھے، انہوں نے پھر سیر ہو کر کھانا کھایا۔ تو وہ شخص اپنے بھائی کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ جو لوگ آئے تھے میں تو ان کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا نہیں، یہ تو ہمارے پڑوسی نہیں، ہمارے دوست نہیں، ان کو تو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، پھر ہمارے دوست احباب کہاں ہیں؟ بھائی نے جواب دیا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ہمارے گھر میں لگی آگ بجھانے میں ہماری مدد کو آئے تھے، نہ کہ ولیمے کی دعوت میں، اسی لیے یہی لوگ مہمانی اور مہربانی کے حصے دار ہیں۔ قصے سے سبق یہ ملتا ہے کہ جس کو تکلیف کے وقت اپنے ارد گرد نہ پائیں اس کو دوست، بھائی یا پھر پڑوسی نام مت دیں، اور جو تنگی کے وقت آپ پر ہنسے وہ آپ کی جانب سے محبت اور اہتمام کا مستحق ہرگز نہیں ہو سکتا، اور وزیر اعظم بھی یہ بات بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے امریکہ پر واضح کر رہے ہیں کہ اب پاکستان، کم سے کم پاکستان آپ کا ریموٹ کنٹرول نہیں بن سکتا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کا ڈرون حملوں اور ملکی سلامتی پر کہنا ہے، کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جناب والا گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، ڈرون حملے اب نہیں ہوں گے، ملک میں یہ کھیل تماشا نہیں چلے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے صاف بتا دیا، حقیقت یہی ہے کہ امریکہ نے دوستی کی آڑ میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ صرف اور صرف سنگین مذاق ہی کیا ہے، اور اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی امریکہ کے متعلق اپنی پالیسی پر
नजर ثانی کرنے پر مجبور ہوا ہے۔ اسی لیے تو وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا ہے کہ اگر امریکہ ہمارا دوست ہے تو کبھی سنا ہے آپ نے کہ آپ کا دوست آپ کے ملک میں بمباری کر رہا ہو، وہ آپ کا اتحادی ہے اور ڈرون حملے کر رہا ہو اور ان حملوں میں لوگ مر رہے ہوں، ان کے لواحقین جا کے ریاست سے بدلہ لیتے ہیں۔ اس طرح سے دونوں طرف صرف اور صرف پاکستانی مر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جب میں کہتا تھا کیوں اجازت دی تو کہا جاتا تھا کہ امریکہ ان کے پیچھے ہے اور ہم اس کے ساتھ لگے ہیں، لہٰذا میں ایسا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے پچھلی حکومتوں کو لتاڑتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو ڈرون حملے کیے جاتے تھے وہ پاکستان کی حکومت کی مرضی سے کیے جاتے تھے۔ ناظرین، جب اپنے ہی کہیں گے کہ ہمارے گھر میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرو اور چلے جاؤ تو پھر توڑ پھوڑ کرنے والوں سے گلا شکوہ کیسا؟ ٹھیک ایسے ہی جب ہماری پچھلی حکومتوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دے دی تھی تو پھر امریکہ پر کوئی کنگلی کیسے اٹھا سکتا تھا؟ عمران خان کی اس بات میں بھی وزن ہے۔ جو قومیں قرض میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ اب پاکستان ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے قرضے لیتا رہا تو ایسے میں پاکستان کو جھک کر امریکہ کی ہر بات ماننی پڑی، لیکن اب پاکستان اپنے تیور بدل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بات بھی درست کہی ہے کہ قوم جب تک اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے گی تب تک ملک کے حالات نہیں بدل سکتے۔ ڈرون حملے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ تھے اور وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے جو مثال دی اس کی بھی مثال نہیں دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 30 سال سے لندن میں ہمارا ایک دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے، ہم اسے ڈرون سے ماریں گے تو کیا برطانیہ ہمیں اجازت دے گا؟ اگر ہم لندن میں ڈرون حملہ کرتے ہیں تو اس کی اجازت دی جائے گی، وہ اجازت نہیں دے گا تو بھائی پھر ہم اجازت کیوں دیں؟ اس سوال میں ہی ڈرون حملوں کی حقیقت چھپی ہوئی ہے، ماضی کے حکمرانوں کی غفلت چھپی ہوئی ہے۔ ناظرین، تلخ ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ مفادات کی آڑ میں ہم نے اپنی خود مختاری پر ہمیشہ سودا کیا، تبھی تو ایبٹ آباد والا جیسا واقعہ پیش آیا جو سب کے سامنے ہے، جہاں امریکہ نے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا، ٹھیس پہنچائی۔ چیلنج تو پاک چین دوستی کو بھی کیا جا رہا ہے، لیکن وزیر اعظم اس معاملے پر کرسٹل کلیئر ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ناظرین، یہ خواہشات والا معاملہ بھی ایک حقیقت ہے۔ امریکہ افغانستان سے تو جا رہا ہے مگر اس کی نظر خطے میں اپنے مفادات پر ابھی بھی ہے، جس کے لیے وہ بھارت کو علاقے کا تھانے دار بنانا چاہتا ہے، لیکن چین کے ہوتے ہوئے اس کی یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ بھارت ویسے بھی چین سے خوف زدہ ہے۔ حال ہی میں لداخ میں اس کو چینی فوج نے ایسی مار ماری، چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان چین سے دور ہو جائے۔ تو جناب، ایسا ہونے والا تو ہے نہیں کہ آپ تھانے دار بنائیں بھارت کو اور مطالبے کریں پاکستان سے۔ اسی لیے پاکستان اب کسی قسم کا دباؤ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ چین ایک عالمی طاقت ہے، اسی لیے امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے ساتھ چلیں۔ اب کوئی تو وجہ ہے کہ عمران خان بار بار چین کے حوالے سے بیان دے رہے ہیں کہ چین ہمارا دوست ملک ہے اور ہم اس کے ساتھ تعلق کو لے کر کوئی دباؤ، کوئی پریشر قبول نہیں کریں گے۔ یعنی پاکستان پر عالمی دباؤ موجود ہے کہ وہ چین سے تعلق پر غور کرے۔ ابھی حال ہی میں امریکی اینکر کو عمران خان نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں امریکی اینکر نے اسلاموفوبیا کی آڑ لے کر چین اور پاکستان کے تعلق پر سوال اٹھانے کی کوشش کی تو ہمیں یہ کوشش ناکام بنا دی۔ چین اور پاکستان افغانستان میں امن چاہتے ہیں اور وزیر اعظم نے افغانستان کے حوالے سے بھی اپنی پالیسی اب واضح کر دی ہے۔ کیا کہنا ہے اس پالیسی کے حوالے سے ان کا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جناب والا ناظرین، افغانستان ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس کو لے کر آج قومی اسمبلی میں قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین ان کیمرہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں عسکری اور سیاسی قیادت خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر سڑ جوڑے بیٹھی رہی۔ اجلاس میں افغانستان سے متعلق حکمت عملی، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، امریکہ اور بھارت کے ساتھ تعلقات زیر غور لائے گئے۔ عسکری قیادت کی طرف سے ان معاملات پر بریفنگ دی گئی۔ دوسری طرف امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ یہ ہے کہ افغانستان میں بڑھتے تشدد کی وجہ سے پاکستان کو ان کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے جو اقتدار کی تقسیم کے انتظامات کے ذریعے طالبان کی مبینہ طور پر کابل واپسی سے متعلق ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ نامی تھنک ٹینک کی پاکستان افغان امن عمل کی سپورٹ نامی رپورٹ میں یہ خبردار کیا گیا ہے کہ افغان امن عمل تیز تر ہوتا جا رہا ہے یا پھر پوری طرح سے ناکام ہو جاتا ہے۔ کسی بھی صورت میں
اسلام آباد کے کابل اور واشنگٹن کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس ساری صورتحال میں پاکستان کو بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغان عوام فیصلہ کریں، اس لیے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں امن چاہتے ہیں اور افغانستان میں جس کی بھی حکومت کے لیے منتخب کیا جائے گا، کوئی بھی حکومت آئے گی، کسی کو بھی منتخب کیا جائے گا، پاکستان اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ اگر یہ ہے کہ امریکہ کا دوہرا معیار ہمیشہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ یہاں یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ افغانستان کو لے کے پاک امریکہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ کیا کہیں اس پر، پاکستان نے طالبان کے امریکہ سے مذاکرات بھی کرائے، افغان امن عمل کو یقینی بھی بنایا، پھر بھی تعلقات خراب۔ لیکن بھارت جو امریکی میں افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے استعمال کرتا آیا ہے، اس سے امریکہ کے تعلقات درست؟ دوغلی پالیسی۔ اگر پاکستان یہی سوال امریکہ سے کرے گا تو آئینہ جو ان کو دکھایا تو وہ برا مان جاتے ہیں، اور جب مقبوضہ کشمیر بھارت کی بربریت کی بات کی جاتی ہے تو بھارت برا مان جاتا ہے۔ وزیر اعظم کا کشمیر کے حوالے سے کیا کہنا تھا، آئیے۔ جناب والا، یہ بالکل درست ہے، سچ بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ جیسے تحریک انصاف نے اٹھایا اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ اس کا اعتراف مقبوضہ کشمیر کی قیادت کی طرف سے بھی کیا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اپوزیشن اس معاملے پر حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہتی، بلکہ صرف تنقید کرتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وزیر اعظم عمران خان ہر پلیٹ فارم پر کشمیریوں کی آواز بنے ہیں۔ وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ اب مقبوضہ کشمیر پر تمہارا راج نہیں چلے گا، اور اسی طرح ناظرین اب امریکہ کو بھی یہ باور کرا دیا گیا ہے، بول دیا گیا ہے کہ اب ڈومور کا کھیل نہیں چلے گا، اب ایسے نہیں چلے گا۔ ویلکم بیک جناب۔ خطے میں امریکہ اور چین کے درمیان طاقت کا تنازع جاری ہے، دونوں ممالک کے اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس سے مختلف مسائل جنم دے رہے ہیں۔ امریکہ خطے میں اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں بھارت اور چند دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کو پاک چین دوست کی ایک آنکھ بھانی رہی ہے، چاہے وہ سی پیک کا ایشو ہو یا پھر چائنا مقیم پاکستانیوں کا۔ لیکن امریکہ پاکستان پر مختلف ذرائع سے پریشر ڈالنے کی ناکام کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں کہ امریکہ اور دیگر مغربی طاقتیں پاکستان کو کسی ایک گروپ کا ساتھ دینے پر مجبور کریں۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر امریکہ کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا ہے کہ ہم تعلقات میں جانبداری کا مظاہرہ آخر کیوں کریں؟ ہم سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، چاہے جتنا بھی دباؤ پاک چین تعلقات، لیکن وہ تبدیل ہرگز نہیں ہوں گے۔ دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات بہت اچھے ہیں اور سیاسی تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ ہر بین الاقوامی فورم پر پاکستان اور چین ہمیشہ ایک ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے امریکہ کی جانب سے اسے ایک ایسا موقع دیا جا رہا ہے کہ جب پاکستان کو مختلف سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے چائنا کی مدد سے پاکستان کی معیشت میں اب بہتری آنے شروع ہو گئی ہے۔ اس صورتحال میں آج قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اور اہم ترین اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پارلیمان کو قومی سلامتی کے درپیش چیلنجز، اس کے علاوہ افغانستان، مقبوضہ کشمیر اور اس سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے ملک کی سیاسی اور پارلیمانی قیادت، رہنماؤں اور اراکین کو اہم خارجہ امور، داخلی سلامتی، اندرونی چیلنجز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں پاکستان کی حکمت عملی اور معاشی معاملات، قومی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا۔ اسی حوالے سے شیخ رشید صاحب نے آج ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس سے متعلق کہا ہے کہ سیاست کا مستقبل تبدیل ہونے والا ہے، جہاں سیاست میں اب ملکی سالمیت کی سیاست پر ہی بات ہوگی اور اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ مل کر ایک نئی راہ پر چلنے والی ہے۔ تو جناب ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے دو معزز مہمان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تجزیہ کار امیر عباس صاحب اس وقت مجھے جوائن کریں۔ غضنفر علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ساری صورتحال ہے، اسٹارٹنگ فرام یو، ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کو مستقل گرے لسٹ میں رکھنا، پاکستان کا امریکہ کو آنکھیں دکھانا، کیا ہونے جا رہا ہے اب؟ بہت بہت شکریہ۔ اصل میں پاکستان کا گرے لسٹ میں رہنا اور امریکہ کے ساتھ آپ کے اس تعلقات کی نئی جوہد کا ہونا، یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ اگر تو آپ ایف اے ٹی ایف کی میرٹ کی بات کریں، یا ایف اے ٹی ایف نے جو اپنے 3 ہیڈز بنائے ہوئے ہیں، یعنی کسی ملک کو جج کرنے کے لیے، جس میں جب وہ کوئی
آبجیکشن، کوئی اصلاحات کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں وہ اس کو 3 ہیڈس کے اندر میئر کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ناٹ کمپلیٹڈ، ایک ہوتا ہے پارشلی کمپلیٹڈ اور ایک ہوتا ہے کمپلیٹڈ. تو اگر آپ یہ FATF کی یہ میٹنگ نہیں، اس سے پہلے والی بھی میٹنگز 2 میٹنگز اٹھا کے دیکھ لیں اور اس میں ان 3 ہیڈس کے اندر اگر پاکستان کے اسکور کو آپ دیکھیں تو اس میں پاکستان کے جو میکسیمم جو اسکور ہے وہ آپ کو پہلے پارشلی کمپلیٹڈ میں نظر آتا تھا، پھر وہ کمپلیشن کی طرف موو. یعنی ہم اس سے پہلے بھی ان تمام باتوں کو مان کے ان کے اوپر لیجسلیشن چاہیے ہو یا پریکٹیکل اسٹیپس چاہیے ہو وہ اٹھا چکے تھے. اور اس دفعہ تو حد ہو گئی کہ ہم نے 27 میں سے 26 پوائنٹس مکمل کر لیے، لیکن پھر وہ جو FATF کے پریزیڈنٹ نے جو کہا یا جس طرح جو چیزیں آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کو کیا دہرانا. تو یہ بنیادی طور پہ FATF جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ٹول بن چکا ہے، ایک بلیک میلنگ کا ٹول بن چکا ہے جس کو امریکہ اور یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں. یعنی فرانس میں اگر فرانس کے صدر نے کوئی بیان دیا اور پاکستان میں اس کے خلاف ایک واویلا ہوا یا سفیر کو نکالنے کے لیے کہا گیا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دوسرے اگر آپ دیکھیں تو FATF کے 3 ہیڈز ہیں، ایک ہے منی لانڈرنگ کا، ایک ہے ٹیررزم فائننسنگ کا اور ایک ہے پرولیفریشن آف ٹیررزم، جس کے اندر وہ 3 ہیڈز کے اندر دنیا کے مختلف ممالک کو میئر اپ کرتے ہیں. تو اگر یہ تینوں ہیڈز آپ ایک ایک کر کے لے لیں تو اس میں سب سے زیادہ ٹیرر فائننسنگ، سب سے زیادہ جو ہے وہ پرولیفریشن آف ٹیررزم مختلف ممالک، وہ تو امریکہ نے بذات خود کیا ہے. اپنا انڈیا کے 44 بینک ہیں جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہے. اگر ہم منی لانڈرنگ کے ہیڈ کرتے ہیں تو اگر منی لانڈرنگ امریکہ نے جو منی لانڈرنگ کی داعش کھڑی کی، ISIS کھڑی کی، ان کے اوپر 5,000 بندے جارڈن میں تو اور وہی یہ ممالک ہیں، یہ 3 4 5 6 ممالک ہیں جو ریویو گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب یہ ریویو گروپ میں بیٹھے ہوئے انڈیا ہر جگہ پاکستان کو ایک کھلونے والے ڈرون سے لے کے اور پلوامہ سے لے کے اپنا مختلف جگہوں پہ پاکستان کی ہرزہ سرائی کرتا ہے تو وہ کس طرح پاکستان کو کلین چٹ مل سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور امریکن فوجیں وہاں سے نکل رہی ہیں، اور اس طرح آپ نے کہا امریکہ نے ایک اور نیٹو کے طرح کا ایک ملٹری گروپ ترتیب دیا ہے کوارڈ کے نام سے، جس میں امریکہ ہے، اپنا انڈیا ہے، آسٹریلیا ہے، اور وہ اس کو چائنا کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں. خلاف کرنے کا کھڑے کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چائنا سے کوئی لڑائی چاہتے ہیں. امریکہ بھی چائنا سے کنفرنٹیشن نہیں چاہتا، فزیکل کنفرنٹیشن نہیں چاہتا، لیکن کمپیٹیٹو موڈ میں آنا چاہتا ہے کیونکہ چائنا ہر جگہ جا کے چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اپنی فارن پالیسی جو معاشی طریقے سے چلاتا ہے. امریکہ جو مختلف ملکوں میں جاتا ہے ان کی کنپٹی پہ گن رکھتا ہے، ہیجمونی کرتا ہے. اب تو ظاہر سی بات ہے جنگیں تو نہیں ہوتی ہیں لیکن معیشت کی جنگیں ہوتی ہیں. اچھا میں امیر عباس کی جاننا چاہوں گا. امیر عباس صاحب یہ بتائیے گا، شیخ صاحب کا بیان آج مجھے کافی حیرت میں ڈال گیا. یوزلی ہم سنتے ہی آئے کہ سیاست ہو رہی ہے، سیاست کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے، قومی مفاد سائیڈ میں، ملکی مفاد سائیڈ میں، انفیکٹ پارٹی مفاد بھی سائیڈ میں ہوتا ہے، کبھی کبھی تو ذاتی مفاد پر بات کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن شیخ صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مستقبل قریب میں حالات چینج ہونے جا رہے ہیں، اب اپوزیشن بھی وہی بات کرے گی جو حکومت بات کریے، یعنی ملکی مفاد میں بات کی جائے گی. آپ کو لگتا ہے ایسا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا سلمان ایسا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہماری اپوزیشن کسی صورت میں عمران خان صاحب کو برداشت نہیں کر سکتی. ہماری اپوزیشن کسی بھی شخص کو کامیاب ہوتا دیکھ سکتی ہے سوائے عمران خان. مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو سرداری، مریم نواز، کوئی امکان نہیں ہے دور دور تک کہ وہ عمران خان یا ان کی حکومت کو کامیاب ہوتے دیکھ سکے. بلاول بھٹو سرداری خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان کامیاب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 2028 تک تو بلاول بھٹو سرداری وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایج کے جس حصے میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان کی پھر حکومت آ گئی 2023 میں تو میری پارٹی جو ہے وہ تقریباً ناپید جنس کی طرح ناپید ہوتی جائے گی. تو جب یہ انا کا ایک طرف پہلو ہے. اب دوسری طرف اگر آپ حکومت کا دیکھ لیں تو عمران خان صاحب بھی ہر وقت سوائے چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے کہنے کے عمران خان صاحب کے پاس بھی قوم کو بتانے کے لیے کوئی خاص اچھی باتیں نہیں ہیں. تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف نفرت، عدم برداشت اس حد تک ہو گئی ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھتا ہوا کسی کو نہیں دیکھ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ میں اختلاف کرتا ہوں شیخ رشید صاحب نے جو کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہم قدم ہوگی، ہم سفر ہوگی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے
کہ کچھ ایسے معاملات جیسے افغانستان کے اوپر کوئی پالیسی ہے, چائنا کے حوالے سے ہماری کوئی پالیسی ہے, امریکہ کو اڈے نہ دینے کی پالیسی ہے, اس طرح کے کچھ قومی سنجیدہ معاملات پر شاید اپوزیشن حکومت کی پالیسی کو تسلیم کر لے یا حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائے. لیکن ادروائز اگر کوئی یہ تعصب دینا چاہتا ہے کہ اب یہ دونوں ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگیں گے اور گڈی گڈی کھیل شروع ہو جائے گا, تو نہ صرف ان آئندہ جو 2 سال ہے ان میں, بلکہ جب تک عمران خان سیاست میں ہیں, مجھے اس کے بارے میں ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں, اپوزیشن کی بات کرتے ہیں, حکومت کی بات کرتے ہیں, دراڑیں دونوں میں موجود ہیں. اپوزیشن نے فلائٹ اچھی پکڑی تھی پی ڈی ایم کی, لیکن وہ اتنی بری طرح سے کریش کرے گی, نہ یہ آپ کو اندازہ تھا, نہ مجھے اندازہ تھا, نہ ہی کئی لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا, لیکن اب یہ بری طرح سے کریش کر چکی ہے. اس وقت موجودہ جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, ابھی حکومت زیادہ سٹرونگ نظر آتی ہے. جو بھی ان کے کلیش ہیں, جو بھی ان کے معاملات ہیں اپنے اتحادیوں کو لے کر یا پھر اپنے اندر موجود گروپس کو لے کر, وہ اس میں ابھی بھی سٹرونگ نظر آتی ہے. اپوزیشن تو بالکل ہی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو شہباز شریف صاحب تھے وہ باہر آئے تھے, انہوں نے سب کو جوڑنے کی کوشش کی, پیر پکڑنے کی بھی بات کی, لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے. سلمان, اس میں عمران خان صاحب کی کامیابی کم, ان کی خوبیاں کم, اور اپوزیشن کی نالائکیاں زیادہ شامل ہیں اس میں جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں. اگر یہ اپوزیشن متحد ہوتی اور اگر اس اپوزیشن کے اندر پیپلز پارٹی جیسے اپنے مفادات کے لیے اس نے اس اپوزیشن کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, اگر وہ نہ گھونپتی, جیسے مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این آخری اقدام تک جانا چاہتے تھے اس حکومت کے خلاف, اگر پیپلز پارٹی ساتھ ہوتی, تو یار ہم نے بڑی بڑی حکومتیں دیکھی ہیں پاکستان میں اور دنیا میں. آپ بھٹو صاحب کی حکومت دیکھ لیں 1977 میں, کہاں گئی پی این اے کی تحریک چلی. حکومتیں لڑکھڑا جاتی ہیں اگر ساری اپوزیشن اکٹھی ہو جائے. آپ دیکھ لیں نا, سوائے جماعت اسلامی کے کوئی اپوزیشن پارٹی ایسی ہے جو عمران خان کو نہ گرانے کے بعد کی بات کرتی, وہ ساری پی ڈی ایم کا حصہ ہے کم و بیش. تو یہ تو چونکہ ایک تو حکومت نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی جو گورے کی پالیسی تھی, اور حکومت کا حق ہے, عمران خان کا حق ہے کہ وہ توڑ نکالے, اور انہوں نے بڑا اچھا توڑ نکال لیا. اپوزیشن کے اپنے ان کی کباہتیں ہیں کچھ, اگر وہ ساتھ ہوتے اور وہ جس اسٹریٹجی پر چلے تھے, میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ یہ 3را سال جو اب ختم ہونے والا ہے وہ یہ سال دیکھ سکتے. ٹھیک, اچھا اب کچھ عالی منظر نامے کی بات کر لیتے ہیں. طالبان اور بھارت کے حوالے سے بات چیت کی بات سامنے آ رہی ہے. بھارت یوزلی اشرف غنی صاحب سے بات چیت کرتا تھا, عبداللہ صاحب سے بات چیت کرتا تھا, مطلب ان کی جو منتخب حکومت تھی ان سے بات چیت کی جاتی تھی, لیکن طالبان کی طرف سے وہ تھوڑا کنارہ کشی رکھتا تھا. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے شاید وہ طالبان سے بات چیت کرتا تھا, لیکن اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ قطر میں ان کی ملاقات ہوئی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ پھر میں غضنفر صاحب کی طرف جاؤں گا. دیکھیں, بھارت پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ, چونکہ سلمان 1950 سے بھارت افغانستان میں موجود, اور وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا افغانستان کی کو مدد نہیں کر رہا, افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا, بلکہ وہ صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہاں اس نے اپنے ہائیڈ آؤٹس بنا رکھے تھے. 1996 سے لے کے 2001 کے یہ جو 5 سال تھے جس میں طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں, صرف وہ 5 سال ایسا ایک عرصہ گزرا ہے 50 کی دہائی سے لے کے اب تک, جب بھارت افغانستان سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کر سکا, کیونکہ طالبان کی حکومت نے بھارت کو یہ نہیں کرنے دیا, نہ ان کے آپس میں کچھ اچھے تعلقات تھے. جیسے ہی 2001 میں طالبان کی حکومت ٹاپل ہوتی ہے, امریکہ وہاں انویڈ کرتا ہے, تو بھارت دوبارہ سے انگریس کرتا ہے افغانستان, اور پھر 2001 سے لے کے اب یہ ان 20 سالوں میں بھی بھارت وہاں موجود رہا ہے. اب اگر طالبان دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں, کوئی بھی ایسا سیٹ اپ بنتا ہے, تو بھارت جانتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ہمیں یعنی ہم اشرف غنی اور امریکہ کے ذریعے تو یہاں بیٹھ سکتے تھے, لیکن امریکہ بھی نکل گیا, اشرف غنی بھی ختم ہو گیا, تو طالبان کے ساتھ تو ہمارا کوئی ایسا ارینجمنٹ نہیں بنے گا کہ وہ ہمیں یہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سب کام کرنے دیں. اسی طرح سے ان کی ملاقاتیں بالکل ہوئی ہیں. اجیت دوول کی ملاقات ہوئی ہے, ملا عبد الغنی برادر جو ہیں ان کو انہوں نے پیغام بھجوایا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ملا عبد الغنی برادر پاکستان میں تھے, اور امریکہ کے کہنے پر پھر ان کو یہاں سے وہ گئے, اور ان کو وہ پھر چیف نیگوشیٹر بنے اس ساری پیس ڈیل کے اندر. تو اگر وہ یہاں تھے پاکستان میں اور یہاں سے وہ گئے, تو ایسے تو نہیں وہ گئے نا, پاکستان کے ساتھ ان کے ٹھیک تعلقات ہیں اور پاکستان اس پیس پروسیس کا حصہ ہے. تو اب بھارت کوشش کر رہا ہے کہ
کہ اس نے جو $3 بلین پلس کی وہاں انویسٹمنٹ کی, جو اس نے وہاں پہ اپنا اسپائنگ نیٹ ورک بنایا پاکستان کے خلاف, وہ سب کچھ تو تلپٹ ہو جائے گا. لیکن ابھی اس وقت بھارت والا معاملہ بہت پیچھے ہے. سب سے بڑی بات اس وقت یا سب سے اہم سوال ہے وہ یہ کہ امریکہ کا یہ اگلے ہفتے جب وڈرال ختم ہوگا, وہاں سے شروع ہو جائے گا, یعنی تقریباً ختم ہونے والا ہوگا, تو اس کے بعد سیٹ اپ کیا بنے گا وہاں پہ, حکومت کس کی ہوگی, طالبان پاور میں آئیں گے, کیسے آئیں گے. وہ 100 سے زائد اضلاع کے اوپر اپنے کنٹرول کا اعلان کر چکے ہیں. وہ تاجکستان کے ساتھ بارڈر جو ہے وہ بارڈر سارا وہ حاصل کر چکے ہیں. عام جتنی گزرگاہیں ہیں افغانستان کے اندر, ان ساری گزرگاہوں پہ ان کا کنٹرول ہو چکا ہوا ہے. تو اب پہلے تو طالبان رجیم وہاں کیسے بنے گا, افغانستان کے اندر گورنمنٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی کیا ہوگی, یہ تو بعد کی بات ہے کہ بھارت پھر وہاں پہ, ایسا تو نہیں ہے نا, یہ سارا کچھ وہ بھارت کے لیے تو نہیں ہو رہا. بالکل, یہ تو افغانستان کا مسئلہ. لیکن بھارت کی ایک بھاری سرمایہ کاری وہاں پر ہے. اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا غضنفر صاحب کی طرف. غضنفر صاحب یہ بتائیے گا اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے افغانستان میں, کیا سیٹ اپ بنے گا؟ طالبان کافی زیادہ اضلاع میں اپنی موجودگی ظاہر کر چکے ہیں, اس کا اعلان بھی کر چکے ہیں. جو طالبان اس وقت زیادہ سٹرونگ نظر آ رہے ہیں, جو ان کی اپنی حکومت ہے وہ تھوڑی بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے, امریکہ جانے والا ہے. کیا منظر کشی آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا, کیا بھارت اتنی ایزیلی سے اپنی جتنی بھی سرمایہ کاری اس نے کی ہے اس کو سائڈ پر رکھ کر باہر نکل جائے گا؟ آج کہ بھارت نے 2 طریقہ کار سے سرمایہ کاری کی ہے. ایک تو ہے جو انہوں نے کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کی ہیں, جس میں بہت ساری اہم سڑکیں شامل ہیں. پارلیمنٹ بھی شاید شامل ہے اس میں. وہ تو کمپلیٹ ہوگی, پارلیمنٹ کی بلڈنگ شامل ہے, لائبریری شامل ہے, بہت ساری چیزیں انہوں نے وہ جو کی ہیں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی, وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اب وہ ان کو اٹھا کے تو لے کے جا نہیں سکتے. بالکل. دوسری بات ہے کہ کیا بھارت نے افغانستان کی جو اکانومی ہے اس کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کی ہے, کوئی وہاں پہ انڈسٹریل یونٹ لگایا ہے, کوئی لوگوں کو روزگار پروپر, کیونکہ انہوں نے جتنی بھی وہاں پہ سرمایہ کاری کی ہے اس میں جو کنسٹرکشن کے لیے مزدوروں کے علاوہ جتنی مشینری تھی یا جتنا مین پاور تھی یا جتنی ٹیکنیکل مین پاور تھی, وہ تمام کی تمام بھارت یا اس کا پروٹیکشن کے جو انہوں نے CRPF کے جو وہ 2 یونٹس 3 وہ لے کے گئے, ونگ لے کے گئے تھے, تو وہ تو سارے کا سارا بھارت واپس آ جائے گا. کیا انہوں نے افغانستان کے اندر کوئی ایسی انویسٹمنٹ کی ہے جو افغانستان کی اکانومی کے اندر انویسٹمنٹ ہے, یا عام آدمی کی اکانومی کے, وہ ایسی کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی انڈسٹریل یونٹ لگاؤ, کاروبار چلاؤ, ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. تو اس میں اب اس انویسٹمنٹ جو کی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ جی اس کے ذریعے, اور فائدہ کس طرح اٹھائیں گے, فائدہ اٹھانے کا ایک ہی ان کے لیے ایک ہی کلوز ہے, اور کیونکہ وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں, اور افغانستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف صرف پروپیگنڈا کریں, بلکہ وہاں پہ لوگوں کو اپنا ریکروٹ کر کے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے لانچ کریں. یہ ان کا ٹوٹل آبجیکٹو تھا. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ موساد نے حبیب آباد کے نزدیک, جلال آباد کے نزدیک پولیس تھانہ ہے تھا, وہاں پہ ایک زمانے میں طالبان نے ریڈ کیا, وہاں پہ اسرائیلیوں نے ایک ٹریننگ سینٹر بنایا تھا. موساد کے 12 لوگ وہاں پہ مارے گئے تھے. انٹرنیشنل میڈیا نے, باقی میڈیا نے خبر چھپا دی تھی. مارے جانے والے جو تھے وہ یہودی تھے. وہاں پہ یہ نیکسس بنا ہوا تھا را کا, NDS کا اور موساد کا, اور ابھی بھی وہ موجود ہے جب تک طالبان پاور میں نہیں آ جاتے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ بھارت جو یہ چیزیں کرنا چاہتا تھا, تو میرا خیال طالبان کے آنے کے بعد جیسے ابھی وہ اپنا چلیں ٹائم کی قلت ہے سر, اس لیے میں معذرت چاہوں گا, آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. امیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے, غضنفر علی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ کا. لیکن اپنا مفاد, پاکستان کو صرف اپنا مفاد دیکھنا چاہیے. تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہم امریکہ کو منع کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں اپنا ملک عزیز ہے اور ہم مزید قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں, اور قربانی کے عوض ہمیں وہ عزت بھی نہیں ملتی جو کہ ہمیں ملنی چاہیے تھی. تو سب سے پہلے پاکستان ہے اور پاکستان کا مفاد ہے. دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال ہوگی اس سے پاکستان کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان کے پاس ایک بڑی خبر ہے. کیا بڑی خبر ہے, کیا بتانے جا رہے ہیں وہ حکومت کے حوالے سے, یہ سب جانیں گے.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور حکومت اپوزیشن ایک ساتھ چلنے کو تیار نظر نہیں آتی. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کو آفر دیے کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، اصلاحات کیجیے، اپوزیشن بھاگ جاتی ہے. اپوزیشن اس بات کا ہمیشہ شکوہ کرتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کو بلاتے نہیں ہیں، کسی بھی فیصلے میں ان کو شامل نہیں کرتے ہیں. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے اپوزیشن کو دعوت دی کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، الیکشن ریفارمز کیجیے. لیکن کوئی جواب ہی نہیں ہے. 24 گھنٹے سے زائد بلکہ 28-29 گھنٹے ہو چکے ہیں، کوئی جواب سامنے نہیں آ رہا ہے. کیوں اپوزیشن خاموش ہے؟ کیا وجہ ہے؟ صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے. صدیق بتائیے گا، یا تو اپوزیشن کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب بلاتے نہیں ہیں، بلاتے ہیں تو بات نہیں کرتے ہیں. اب وہ بلا بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، الیکشن ریفارمز کی بھی بات کر رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے. تو یہ خاموشی کس بات کا پیش خیمہ ہے؟ دیکھیں، خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ جو فیصلہ ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو کسی نہ کسی طرح سے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. پیپلز پارٹی تیار ہے اس بات پر کہ اسمبلی چلنی چاہیے، پارلیمان چلنا چاہیے، پارلیمان میں جو بہتر چیزیں وہ ڈسکس ہونی چاہیے، قانون سازی میں اپوزیشن کو حصہ بننا چاہیے. پیپلز پارٹی تو اس حوالے سے تیار ہے. لیکن مسئلہ ہے مسلم لیگ نون کا. مسلم لیگ نون کا جو مسئلہ ہے وہ وہی مسئلہ ہے کہ جو سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کچھ اور چاہتے ہیں، مریم صاحب کچھ اور چاہتی ہیں. اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے مسلم لیگ نون کا اگلے 2 روز میں ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں اس بات پر مشاورت کی جائے گی، جس میں شہباز شریف صاحب بھی شریک ہوں گے، باقی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ بھی شریک ہوگی، جس میں یہ ساری ڈسکشن کی جائے گی کہ ہم نے عمران خان صاحب کی اس آفر کا جواب کیا دینا ہے، ہم نے اگر حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہے کن شرائط پر بیٹھنا ہے. اور دوسرا، شہباز شریف صاحب کی رائے یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ ہم یہ سب کچھ جو ہے وہ جو ہم اے پی سی کرنے جا رہے ہیں اپوزیشن کی، ہم اے پی سی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا دیتے ہیں. ہم اے پی سی کا کہہ دیتے ہیں کہ اے پی سی میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود سے یہ بات کہہ دیں. کیونکہ مریم صاحبہ نہیں چاہتی، نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ نون یہ کہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. مریم صاحبہ کا خیال یہ ہے، مولانا صاحب کا خیال یہ ہے، نواز شریف صاحب کا خیال یہ ہے، اور ان تمام 3 لوگوں کا مین جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے، جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے، ان تینوں کا ہے کہ اگر ہم اس حکومت کے ساتھ ریفارمز کے لیے بھی بیٹھتے ہیں تو اس حکومت کو ماننے کے مترادف ہوگا کہ ہم نے اس حکومت کو تسلیم کر دیا ہے. اور ان کا تو موقف یہ ہے کہ اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ بیٹھا جائے. شہباز شریف صاحب کے 2 امپورٹنٹ بیانات آپ کو پتہ ہی ہیں. جب انہوں نے ایک یہ کہا کہ مجھے جا کے بھائی کے پاؤں پکڑنے پڑے پکڑوں گا، پھر انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ اس اسمبلی کو چلانے کے لیے، سسٹم کو چلانے کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے مجھے کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا پڑا لگاؤں گا، میں تیار ہوں. شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون یہ نہیں چاہتی کہ مسلم لیگ نون یہ تاثر دے کہ جی ہم جو ہے وہ کوئی سرنڈر کر رہے ہیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم اس حکومت کو مان رہے ہیں. تو اس لیے شہباز شریف کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم اس معاملے کو اے پی سی میں لے جاتے ہیں. اب اے پی سی کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ میں اس اے پی سی میں نہیں آؤں گا کیونکہ اس میں بلاول ہوگا. اب پیپلز پارٹی بھی یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ جی ہم بھی پھر دیکھیں گے کہ مولانا جہاں پہ آئیں گے وہاں ہم نے بیٹھنے کی نہیں بیٹھنا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے وہ جسے کہتے ہیں کہ آگے گڑھا ہے پیچھے کھائی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر یہ حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بھی اس کی بینیفیشری حکومت ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے ساتھ بٹھا لیا ہے، اور ریفارمز کے سب سے بڑے بینیفیشری عمران خان صاحب ہوں گے، الیکٹرانک ریفارمز کے، یہ الیکشن ریفارمز کے. لیکن اگر اپوزیشن نہیں بیٹھتی تو اس سے اپوزیشن کو سیاسی طور پہ بڑا دھچکا لگے گا. جو ایک بیانیہ ہے ان کا اس کو دھچکا لگے گا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں آن بورڈ نہیں لیتی، حکومت ہم سے بات نہیں کرتی. اب اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ وہ بیٹھیں الیکشن کمیشن کے ساتھ، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کر بیٹھیں، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جا کر بیٹھیں. اب سمجھ سے بالا تر ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اٹارنی جنرل پاکستان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کا کون سا وہ کوئی جو ہے وہ ان کا کیا وہ بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے. بھائی الیکشن کمیشن کا کام قانون سازی تو نہیں ہے نا. الیکشن کمیشن کا کام ہے جو قانون بن جائے گا اس پہ عمل درآمد کروانا، اس کے مطابق الیکشن کروانا. اب اس لیے الیکشن کمیشن کا بھی کل بہت امپورٹنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس ساری صورتحال پہ. اب اپوزیشن اگر مانتی ہے تو بھی ان کو نقصان ہے، نہیں مانتی تو بھی نقصان ہے. تقسیم ہے، پارٹیوں کے اندر تقسیم ہے. البتہ پیپلز پارٹی تیار ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ جو اے پی سی ہے اس میں مریم صاحبہ اور مولانا صاحب کیا باقی تمام پارٹیوں کو بھی اس پہ منا لیتے ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ تو شاید اے پی سی میں جائیں بھی نہیں. مریم صاحبہ تو ظاہر ہے جو پی ڈی ایم کے اجلاس ہوگا صرف اس میں جائیں گی. اے پی سی میں تو شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے. اب شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ان کی سوچ ایک ہے، وہ دونوں چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی چلے، وہ دونوں چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہوں، وہ دونوں چاہتے ہیں کہ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں. لیکن مریم صاحبہ نہیں چاہتی ہیں. اور شہباز شریف صاحب کو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ مریم صاحبہ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف بیرون ملک جانا چاہتے تھے، یہی وجہ ہے شہباز شریف لندن جانا چاہتے تھے، کیونکہ شہباز شریف نواز شریف کے ساتھ ایک فائنل ڈسکشن کرنا چاہتے تھے کہ بھائی پارٹی میں نے چلانی ہے یا مریم نے چلانی ہے. اور اگر پارٹی مریم نے چلانی ہے تو پھر اس کے چانسز ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے
وہ پریس کانفرنس کر کے سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے اور کہیں گے جی میں آگے کنٹینیو نہیں کر سکتا, میرے صحت کے ایشوز ہیں, میرے بیٹے جانے, ان کا کام جانے, اور باقی مریم صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو چلائیں گے. جی بہت شکریہ صدیق جان, ساری صورتحال سے آپ آ کر رہے تھے. لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نازک دور سے گزر رہا ہے. آج کا اگر دور دیکھا جائے تو واقعی حقیقی طور پر پاکستان اس وقت نازک دور میں. ہم نے پہلی دفعہ امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں, افغانستان میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, لیکن ہماری جو سیاسی قیادت ہے, اپوزیشن ہے, حکومت ہے, وہ ایک طرف آنے کو تیار نہیں ہے, وہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن کچھ مفادات قوم کے لیے ہوتے ہیں اور اس پر یکجان ہونا ضروری ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, اللہ نے موقع دیا, صحت دی, تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کل آپ سے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.